बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद पर, आल पर। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए हम पर, आप पर और तमाम उम्मत मुसलमा पर। प्यारे दोस्तों, ये कुदरती अमर है कि जब भी मुल्कुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम का नाम इंसान सुनता है तो बदन में एक बार कपकपी सी आ जाती है, क्योंकि मुल्कुल मौत यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ही वो फरिश्ता है जो इंसान की रूह को कब्ज़ फरमाएंगे। तमाम जी रूह को कब्ज़ करने की ड्यूटी अल्लाह ताला ने इसी फरिश्ते के ज़िम्मे लगाई है। प्यारे दोस्तों, तो सवाल ये है, आखिर को ये ड्यूटी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ही को क्यों दी गई है? तो ये एक दिलचस्प हकीकत है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि इसके अलावा भी आप अलैहिस्सलाम से जुड़े चंद दिलचस्प हक़ाइक़ आपको बताएंगे। और आप अलैहिस्सलाम की शक्ल व सूरत कैसी है, आपको अल्लाह ताला ने कैसी ताकत और कुदरत अता फरमा रखी है कि आप एक ही वक्त में सैकड़ों हज़ारों रूहें कब्ज़ फरमाते हैं। क्या हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने थप्पड़ मारा था या नहीं? इसकी क्या हकीकत है? क्या कभी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को कभी किसी रूह को कब्ज़ करते हुए अफसोस हुआ है? तो इन तमाम सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं कि रूहों को कब्ज़ करने की ड्यूटी क्यों आखिर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को दी गई है। तो इस हवाले से ये रिवायत मशहूर है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम का पुतला बनाने का इरादा फरमाया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया कि एक मुश्त खाक ज़मीन पर से लाओ। अल्लाह ताला के हुक्म से जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान की बुलंदी से फ़ौरन ज़मीन पर आए कि अब जहाँ पर खाना काबा है, चाह के एक मुश्त मिट्टी लें। उस वक्त ज़मीन ने उनको कसम दी कि ए जिब्रील, खुदा के लिए मुझसे खाक मत ले कि इससे खलीफा पैदा होगा और उसकी औलाद बहुत गुनाहगार और मुअज्जिब अजाब होगी। मैं मस्कीन खाक पा हूँ, अजाब खुदा की ताकत व तहम्मुल नहीं रखती हूँ। इस बात को सुनकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम खाक लेने से बाज आए और ज़मीन से मिट्टी ना ली। इसी तरह जिब्रील अलैहिस्सलाम लौट गए और मिकाईल और इसराइल अलैहिस्सलाम से भी ये काम अंजाम ना पहुँचा। तब इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, उनको भी ज़मीन ने मना किया तो उन्होंने ना माना और कहा कि तू जिसकी कसम देती है मैं उसके हुक्म से आया हूँ, मैं उसकी नाफरमानी नहीं करूँगा, बस तुझको ले ही जाऊँगा। फिर इज़राइल अलैहिस्सलाम ने हाथ निकालकर एक मुट्ठी भर खाक उकसर ज़मीन से ले ली और लेकर आलम बाला पर चले गए और अर्ज़ की कि खुदावंद तू दाना व बीना है, मैंने ये हासिल किया है। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इज़राइल अलैहिस्सलाम, मैं इस खाक से ज़मीन पर एक खलीफा पैदा करूँगा और उसकी जान कब्ज़ करने के लिए तुझी को मुकर्रर करूँगा। तब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने माज़रत की कि या रब, तेरे बंदे मुझे दुश्मन जानेंगे और गालियाँ देंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए इज़राइल, तू गम ना कर, मैं खालिक के मखलूक़ात हूँ, हर एक की मौत का सबब गर्दानूँगा और हर शख्स अपनी अपने मर्ज से गिरफ्तार रहेगा। तब दुश्मन मुझको ना जानेगा, किसी को दर्द में मुब्तला करूँगा और किसी को तपदीक में और किसी को पानी में गर्क करूँगा। प्यारे दोस्तों, अब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की शक्ल व सूरत के बारे में बताते हैं। एक हदीस के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर में तशरीफ़ फरमा थे कि अचानक घर में खूबसूरत नौजवान शख्स दाखिल हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ए अल्लाह के बंदे, तुझे इस घर में किसने दाखिल होने दिया? उन्होंने कहा कि घर वाले ने। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक साहिब खाना को इसका इख्तियार है, ये तो बताओ कि तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं मुल्कुल मौत हूँ। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे तुम्हारी चंद निशानियाँ बताई गई हैं, मगर तुम में उनमें से कोई निशानी भी नज़र नहीं आ रही तो कि तू मुल्कुल मौत है। तो मुल्कुल मौत ने पीठ फेर ली और आपने देखा कि उनके जिस्म पर आंखें ही आंखें नजर आने लगी और जिस्म का हर बाल नोकदार तीर की तरह खड़ा था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन ताऊज़ पढ़ा और कहा
کہ آپ اپنی پہلی شکل پر تشریف لائیں، جو اس ملاقات کو بہتر جانتا ہے۔ تو پیارے دوستو، ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب اس نے پیٹھ پھیری تو وہ شکل نظر آئی جس میں وہ برے لوگوں کی روح کو قبض کرتا تھا۔ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معلوم کیا کہ اے ملک الموت، آپ مجھے وہ شکل دکھائیں جو کفار میں نظر آتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ یہ آپ کی طاقت سے باہر ہے۔ ملک الموت نے شکل دکھانا شروع کی اور فرمایا کہ آپ اپنا منہ موڑ لیجئے۔ اب جب دیکھا تو سیاہ شخص کے سر میں آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، اس کے جسم کے بال کی بجائے تیر اور منہ سے آگ نکل رہی ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ پر غشی طاری ہو گئی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ملک الموت اپنی شکل میں موجود تھے۔ اب ذرا یہ بتائیں کہ مومن کی روح کیسے قبض کرتے ہیں؟ تو کہا ذرا منہ پھیر لیجئے۔ تو آپ علیہ السلام نے منہ پھیر کر دیکھا تو آپ کے سامنے ایک حسین نوجوان کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے سفید اور جسم مہک رہا تھا۔ آپ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر فرمایا، اگر مومن کو آپ کے دیدار کی دولت ہی نصیب ہو جائے تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔ تو دوستو، معلوم ہوا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی شکل و صورت مومن کی روح قبض کرنے کے لیے اور ہوتی ہے، اور مشرکوں اور کافروں کے لیے آپ کی شکل و صورت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تاکہ ہماری روح آسانی سے قبض کی جائے اور ہمیں اسرائیل علیہ السلام کی وہ شکل و صورت دیکھنے کو ملے جو مومن کے لیے ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، جہاں تک بات ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے دل میں رحم آنے کی، تو اس حوالے سے یہ حکایات مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات سے ملاحظہ نقل کی گئی ہے کہ ایک دفعہ اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تجھے کسی کی جان قبض کرتے ہوئے کبھی رحم آیا؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، الہی میرا دل ہر ایک کی روح قبض کرتے ہوئے دکھتا ہے، مگر آپ کے حکم کی سرتابی کی مجال نہیں۔ ہاں، ایک ایسا واقعہ گزرا ہے جس کا دکھ میں ابھی تک بھلا نہ سکا، وہ غم تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ عرض کیا کہ ایک جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا، وہ آپ کے حکم سے بھنور میں پھنس گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جہاز تباہ و برباد ہو گیا، تو جہاز میں سوار کئی مسافر غرق ہو گئے۔ جو مسافر بچے ان میں ایک ماں اور اس کا نوزیدہ بچہ، جو تباہ شدہ جہاز کے ایک تختے پر بیٹھ کر سمندر کی لہروں میں آپ کے رحم و کرم پر بہہ چلے جا رہے تھے کہ اچانک تیز ہواؤں نے انہیں سینکڑوں میل دور سمندر کے کنارے پہنچا دیا۔ میں ماں اور بیٹے کے بچ جانے پر بہت خوش ہوا، تو اسی لمحے آپ کا حکم ہوا کہ ماں کی روح قبض کر لو۔ اے رب العزت، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ یا باری تعالیٰ، آپ خوب جانتے ہیں کہ یہ حکم پا کر میرا کلیجہ کانپ گیا کہ جب میں نے اس ننھے شیرخواہ کو ماں سے الگ کیا تو مجھے کس قدر تکلیف پہنچی تھی۔ پھر حکم ربی ہوا، کیا تجھے معلوم ہے کہ بعد میں بچہ کہاں اور کس طرح پرورش پاتا رہا؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ عالم الغیب ہیں، ظاہر اور باطن آپ پر عیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، نے موج سمندر کو حکم دیا کہ اس لاوارث بچے کو اٹھا کر ساحل پر ڈال دے۔ ساحل کے قریب ایک سرز و شاداب جزیرہ تھا۔ ہم نے پھولوں کو حکم دیا کہ بچے کے نیچے سیج بچھا دیں۔ سورج سے کہا، اپنی تیز شعاؤں سے بچے کو محفوظ رکھنا۔ بادل کو کہا، بچے سے ذرا فاصلے پر برسیں۔ درختوں کی شاخیں خود بخود پھل اور ان کا رس اس کے منہ میں ڈال دیتی تھیں۔ جزیرے میں ایک شیرنی تھی، ہم نے اس کی ذمہ داری لگا دی کہ وہ روزانہ اسے دودھ پلاتی۔ شیرنی کے خوف سے بچے کے پاس کوئی جانور نہیں آ سکتا تھا، تو اس جزیرے میں ہم نے خوشنما اور حسین پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے کہ بچے کا دل پریشان نہ ہو، اور ہوا کو حکم دیا کہ اس بچے پر آہستہ آہستہ سے گزرے تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اے اسرائیل علیہ السلام، وہ تنہا بظاہر بے یار و مددگار بچہ پرورش پا کر خوب صحت مند اور بہادر ہو گیا۔ ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹے بھی نہیں چبھنے دیا، دنیا کی تمام نعمتیں اسے عطا کی۔ تو ایک دفعہ ایک بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے ادھر آ نکلا، اور وہ خوبصورت اور صحت مند بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اسے اٹھا کر اپنے محل لے گیا
ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، انہوں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ بادشاہ کی موت کے بعد وہ اکیلا ہی تخت و تاج کا مالک بن گیا، تو غرور اور تکبر سے ہمارے بندوں پر ظلم کرنے لگا۔ ایسا سرکش نکلا کہ خود ہی خدا بن بیٹھا، اپنے بت بنوا کر انہیں سجدے کروانے لگا۔ خاک کا فانی پتلا ہمارا شریک بن بیٹھا۔ آخر ہم نے اس کی بہتری کے لیے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا، تو اس ظالم نے ہمارے پیارے کو بھی آگ میں پھینک دیا۔ اے اسرائیل علیہ السلام، اس بچے نے میرا کیا شکر ادا کیا؟ وہ بچہ نمرود بن کر اس وقت ایک بڑے ملک کا بادشاہ ہے۔ اس نے میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں جھونکا، اور اب خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو میری راہ سے ہٹاتا ہے اور حکم نہ ماننے والوں کو سخت سزا دیتا ہے۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے مخلوقات خالق، میں اس سرکش بچے کی حالت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے دل میں خلال اور ملال لاتا رہا۔ آپ کے راز آپ ہی جانتے ہیں۔ دوستو، تو اب بات کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تھپڑ مارنے کے بارے میں ایک واقعہ ہے۔ اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے انسانی صورت میں بھیجا گیا۔ جب وہ فرشتہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ وہ اپنے رب تعالیٰ کے پاس واپس آ گیا اور عرض کیا کہ اے اللہ، تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ درست فرما دی اور فرمایا، ان کے پاس دوبارہ جا اور انہیں کہے کہ اپنا ہاتھ کسی بیل کی پشت پر رکھیں، تو انہیں ہر ایک بال کے عوض جو ان کے ہاتھ کے نیچے آئے گا 1 سال تک زندگی ملے گی۔ اس ساری کارروائی کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، پھر میرا کیا ہوگا؟ فرمایا، پھر موت۔ تو انہوں نے کہا، پھر ابھی ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے پتھر پھینکنے کے فاصلے تک مقدس سرزمین کے قریب کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں راستے کے ایک جانب سرخ رنگ کے ٹیلے کے نیچے ان کی قبر دکھاتا۔ تو دوستو، اس حقائق کو سننے کے بعد ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو اس بارے میں ابن بطح رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتحان کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ موت کے لیے، اور فرشتہ انسانی شکل میں آیا، اس لیے یہ معاملہ پیش آیا۔ تو پیارے دوستو، اب آپ کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی بارگاہ مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کا ایمان افروز واقعہ سناتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل نے ملک الموت کی طرف وحی فرمائی کہ میرے حبیب اور میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے جاؤ اور انتہائی خوبصورت شکل اختیار کر کے حاضری دینا، اور آپ کی روح قبض کرنے میں بہت زیادہ نرمی سے کام لینا۔ پس حضرت ملک الموت زمین پر اترے، ایک عرابی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے، پھر عرض کرنے لگے، السلام علیکم اے نبوت کے گھر والو، کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آدمی کو جواب دو۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان کا خیال ہے۔ اس نے دوبارہ صدا لگائی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اس آدمی کو جواب دو۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نفس میں مشغول ہیں۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اس نے پھر صدا دی، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ مجھے ضرور داخل ہونا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آواز سن لی۔ فرمایا، اے فاطمہ، دروازے پر کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ایک آدمی دروازے پر اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ ہم نے اسے 2 مرتبہ جواب دیا ہے، تو اس نے تیسری بار صدا لگائی، جس سے میری جان کانپنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تو جانتی ہے کہ دروازے پر کون ہے؟ یہ لذتوں کو ختم کرنے والا ہے، جماعتوں کو بکھیرنے والا، یہ عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہے، بچوں کو یتیم کرنے والا ہے،
یہ گھروں کو بے آباد اور قبروں کو آباد کرنے والا ہے، یہ ملک الموت ہے۔ پھر فرمایا، اے ملک الموت، اللہ آپ پر رحم کرے، داخل ہو جاؤ۔ پس ملک الموت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ملک الموت، تم صرف میری زیارت کرنے کے لیے آئے ہو یا میری جان قبض کرنے کے لیے؟ تو اس نے عرض کی کہ میں دونوں کام کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر میں داخل نہ ہوں اور آپ کی روح آپ کی اجازت کے بغیر نہ لوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ٹھیک، ورنہ میں اپنے رب کے پاس لوٹ جاؤں گا۔ پیارے دوستو، یہ شان میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ان کے جسم سے روح قبض کرنا تو درکنار، ان کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں بڑے بڑے بادشاہوں کی روح قبض کرتا ہوں، لیکن کسی سے بھی نہیں پوچھا، کسی سے اجازت نہیں لیتا، مگر اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کے گھر جانے کی بھی اجازت لینی ہے اور روح قبض کرنے کی اجازت بھی لینی ہے۔ اگر وہ اجازت فرما دیں تو اندر جانا، اگر اجازت دیں تو روح قبض کرنا، ورنہ لوٹ کر میری بارگاہ میں آ جانا۔ تو دوستو، یہ ہے مقام محبوبیت کہ خالق کائنات نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اختیار دیا تھا کہ اے محبوب، اگر ہمیشہ کی زندگی چاہو تو ہمیشہ زمین کے اوپر چلتے پھرتے رہو اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ آپ نے فرمایا، یا اللہ عز و جل، میں نے صحابہ کو سب کچھ بتا دیا، اب میں رفیق اعلیٰ کو پسند کرتا ہوں۔ یہ اختیار کسی اور کو نہیں دیا گیا، بعض انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا، لیکن محبوب کہ جتنا عرصہ رہنا چاہو رہ لو، بلا آخر تمہیں آنا پڑے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے اس کی کھلی اجازت دے دی کہ چاہو تو ہمیشہ کے لیے زمین والی زندگی اختیار کر لو اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے اللہ عز و جل کی رفاقت کو پسند فرما لیا۔ حضرت ملک الموت نے عرض کیا کہ میں آیا ضرور ہوں، میرا مقصد تو آپ کی زیارت کرنا ہے، اگر اجازت دیں تو آپ کی روح قبض کر لوں۔ تو پیارے دوستو، یہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کے کچھ واقعات۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو نہایت ہی دلچسپ اور پسند آئے گی۔ میری اگلی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔